अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन किराम, आप सबका एक मर्तबा फिर से इमाम हुसैन उर्दू टीवी करबलाए मुक़द्दसा बैनुल हरमैन में इस्तक़बाल है। दुनिया के जिस कोने से भी आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को कि जो सरज़मीन इश्क़ के नाम से करबलाए मुक़द्दसा से नशर हो रहा है, आप सबका इस्तक़बाल करते हैं। और यकीनन हमारी जो चाहत है, हमसे मुराद इमाम हुसैन उर्दू टीवी 4 की, वो ये है कि इन चंद दिनों में जब तक ये प्रोग्राम हो रहे हैं आप तक बेहतरीन बातें सरज़मीन इश्क़ करबलाए मुक़द्दसा से पहुँचाई जा सकें, क्योंकि यही वो मकाम है, यही वो मरकज़ है जो सिर्फ़ आपको नहीं बल्कि कायनात के हर इंसान को बेदार करने के लिए काफ़ी है। क्योंकि ये ज़मीन करबला वो ज़मीन है कि जिस पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा इनक़लाब बर्पा किया, ऐसा इनक़लाब इमाम ने कायम किया। अब क़यामत तक के लिए अगर इंसान को हक़ व बातिल में फ़र्क जानना है तो उसे करबला की तरफ रुख करना पड़ेगा। हर एक चीज़ के लिए अपने मेयार को करबला बनाना पड़ेगा। तो जैसा कि इस सरज़मीन से आप सुनते आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी। मकसद ज़ियारत, आदाब ज़ियारत, तवल्ला, तबर्रा आपने सुना। यकीनन आप रोज़ों को भी देख रहे हैं। बाबुल हवाइज अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े को आपकी ज़ियारत भी हो रही है और बेहतरीन समाअत भी कर रहे हैं। आज हम इसी सिलसिले को तबर्रा का जो सिलसिला है इसको आगे बढ़ाएंगे। किसके साथ आप बेहतर जानते हैं, हिंदुस्तान से आए हुए हमारे मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मुस्तफ़ा अदीबुल हिंदी साहब, हम आपका क़िबला फिर से इस्तक़बाल करते एक मरतबा। सरज़मीन इश्क़ में आपका इस्तक़बाल है। जैसा कि माशाअल्लाह बेहतरीन तरीके से आपकी गुफ्तगू से लोग इस्तिफ़ादा कर रहे हैं और उन तक अच्छी अच्छी और नई मालूमात सरज़मीन करबला से पहुँच रही है। आपने बहुत सारी चीज़ों पर रोशनी डाली। यकीनन कल हमने तबर्रा पर भी गुफ्तगू आपसे की, उससे बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को और लोगों ने सुना भी और यकीनन वो इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आज यही तबर्रा कि जिस पर कल हमारी गुफ्तगू हुई थी, अब अगर हम तबर्रा को देखें, जैसे हमारी बहस हुई थी कि तवल्ला उसके अगर ज़ाहिरी हैं तो अमली भी उसके कुछ हैं, तो इसी तरीके से तबर्रा का भी जो ज़ाहिरी है तो बातनी भी कुछ होगा। ये तबर्रा जो है, यकीनन कल आपने गुफ्तगू रोशनी डाली कि ज़ाहिरी तौर पर क्या है। अब तबर्रा जो है ये बातिनन क्या है और किसे कहते हैं तबर्रा बातिनी? ज़ाहिरी तो लोग समझ चुके हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन। बेशक जब हम तवल्ला या तबर्रा की बहस करते हैं तो उसके अंदर ये दोनों अबाद यानी दोनों ज़ाविये होते हैं। यानी हम ज़ाहिर में यानी ज़बान से मसलन या लिखने से इस तरह से एक बरात है और एक अमली होना ज़रूरी है। बातिनन से मुराद ये है कि हम अंदर से अपने आप को बिल्कुल खाली कर दें हर किस्म की बुराई से। बेशक एक दफ़ा हम ज़बान से कहते हैं कि ये बुरी चीज़ बुरी है और उससे बरात करते हैं, मतलब झूठ बुरा है, जुल्म बुरा है, या जो शख्स जुल्म करे वो बुरा है और उससे बरात करते हैं, या जो शख्स झूठ बोले उससे बरात करते हैं। ये एक अमली होने के साथ साथ ये ज़ाहिर है उसका। लेकिन असली जो है वो तब है जब हम अपने आप को उस मकाम पर पहुंचा दें कि हम अमली तौर पर इन चीज़ों से परहेज़ करना शुरू कर दें अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तब हम सही मानों में बराअत के मानी और मफ़हूम को समझ सकें। जिस तरह हम तवल्ला में कहते हैं कि तवल्ला से मुराद सिर्फ मोहब्बत करके ख़त्म हो जाना नहीं है बात, बल्कि मोहब्बत का तकाज़ा है मारिफत हासिल, क्योंकि मोहब्बत बग़ैर मारिफत के नहीं हो सकती और मारिफत का तकाज़ा इताअत है। तो अगर हम किसी से मोहब्बत रखते हैं, किसी को अपना वली मानते हैं, तो यकीनन हमारे लिए ज़रूरी होगा कि हम उसकी इताअत करें। बेशक, और उस पर हमने पूरी मुफस्सल बहस की थी। जब यही बहस हम बारात पे लाते हैं तो बिल्कुल यही चीज़ आ जाएगी, लेकिन मनफी तरीके से। यानी मनफी इस तरह से कि जिस तरह वहाँ हर वो अमल जो उन्हें पसंद है वो अंजाम देना है, यहाँ हर वो अमल जो उन्हें नापसंद है उसे तर्क करना है। तो अगर हम किसी से बरात कर रहे हैं इस उन्वान से कि उन्होंने जुल्म किया है, हम अगर किसी से बरात कर रहे हैं कि उसने
قتل اور غارت کی ہے اور حق اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو غصب کیا ہے، تو یہ اپنے آپ میں ایک ضروری چیز ہے، جزو ضروریات مذہب میں سے ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کا اثر تب ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہو سکتا ہے، یہ ہماری زبان سے ادا ہونے کے نام پر ختم نہ ہو جائے بلکہ عملی ہو جائے. یعنی جب ہم کہیں کہ غاصب پہ لعنت ہو تو عملی طور پہ ہم بھی کسی قسم کا غصب نہ کر رہے ہیں. جب ہم کہیں کہ ظالم پہ لعنت ہو تو ہم بھی عملی طور پر ظلم نہ کر رہے. اب ظلم سے مراد ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کسی کو قتل کر دیں. ظلم سے مراد ہمیشہ جسمانی اذیت نہیں ہوتی. ممکن ہے جسمانی کی نہیں، باطنی اذیت آپ کر رہے ہیں، روحانی اذیت کسی کو کر رہے ہیں، کسی کا حق سلب کر رہے ہیں. ہر وہ چیز جو اپنے مقام سے ہٹا دی جائے. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ظلم یعنی کسی شے کا اس کی جگہ سے ہٹا دینا. بے شک. تو اب اگر کسی شے کا اس کی جگہ سے ہٹا دینا ظلم ہے، تو اگر ہم کسی جگہ پر کوئی جملہ ایسا استعمال کر رہے ہیں جس کا مقام وہ نہیں ہے، یہ ظلم کی ایک قسم ہے. بے شک. کسی مومن کی دل آزاری کر رہے ہیں، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے. کسی کے اوپر بے جا الزامات لگا رہے ہیں، یہ بھی ایک ظلم کی ایک قسم ہے. اور ان سب سے پرہیز کرنے کے بعد آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ آپ براعت کے معنی اور مفہوم کو سمجھ گئے ہیں. آج کے اس دور میں، جیسے کہ کل کی تقریباً آخر میں ہم گفتگو کرتے ہیں، انشاءاللہ میں وہی سوچ رہا تھا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے کہ کل جو ہے یقیناً کہ برات کیا صرف انہی لوگوں اس زمانے میں تھی، یا اس زمانے میں جیسے آج کل ہر کسی سے انسان کہتا ہے ہم اس سے بری ہیں. اس سلسلے میں بھی ماشاءاللہ روشنی آپ ڈال رہے تھے. اس کو اگر سلسلے کو آگے بڑھائے تو اور بہتر ہوگا. وہی میں عرض کر رہا تھا کہ جیسے کل ہم نے کہا تھا کہ بہت آج ایک عام سی چیز ہو گئی ہے کہ ہم ہر ایک کے اوپر لعن کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہر ایک سے برات کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس بات کا ہمیں اندازہ نہیں رہتا کہ ہم کہیں حد کے آگے تو نہیں بڑھ رہے ہیں. کیونکہ اگر حد کے آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم بھی اسی حکم میں آ جائیں گے جیسے کہ دوسروں کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. بے شک. خصوصاً اگر وہ مومن ہو. غیر مومن کی تو بحث نہیں ہے، مومن کی بحث ہے. اگر کوئی مومن ہے اور اگر آپ اس کے کسی عمل کے نتیجے میں اس سے نادم ہو گئے ہیں، مثلا وہ نادم بھی ہے اس عمل کے اوپر، لیکن آپ اس سے کسی وجہ سے بغض رکھیں اور اس کے بعد اس کو عناد کا موقع بنا کر اس کے ساتھ لعن اور اس طرح کے عمل یہ آج کل شروع ہو گئے ہیں، اس کو انجام دے رہے ہیں، تو کیا بچے بسا کہ آپ بھی اسی طرح کے لوگوں میں ہو جائیں جو پہلے مومنین کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. بے شک. ظلم یہ نہیں ہے خالی کہ آپ اس کو ماریں. ظلم ممکن ہے آپ اس کی شخصیت کشی کرنا، کسی کی شخصیت کو پامال کرنا، کسی کو بے حرمتی کرنا، کسی کی ناموس پہ حملہ کرنا، کسی کے اعمال کو ضائع کرنا، یا کسی پہ کھل کر لعن کرنا. یہ عمل خصوصاً مومنین کا ایک دوسرے کے ساتھ یہ عمل بالکل مناسب نہیں ہے. ہمیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے بقول ان کے لیے زینت بننا ہے، اور زینت اپنی زبان اور عمل سے بننا ہے. لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیں روزمرہ کی زندگی میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے. جی. ہر ایک معصوم نہیں ہے. ہم سب انسان خطا کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں. کچھ کی خطا پکڑی جاتی ہے، کچھ کی خطا نہیں پکڑی جاتی. لیکن جب بھی کوئی آدمی خطا کرے تو فوراً اس کی ملامت کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. ہمیں پورے واقعے کو سمجھنا ضروری ہے، پوری بات کو سمجھنا ضروری ہے. خصوصاً آج کے دور میں جب بہت آسان ہے کسی کے الفاظ کو مینیپولیٹ کرنا، کسی کی تقریر کو کاٹ دینا، کسی تقریر کے کسی ایک حصے کو خالی پیش کرنا. اس نے مثلا مثال میں کوئی چیز کہی، آپ اسی مثال کو اس کا نظریہ بیان کرنا، یہ بہت ہو رہا ہے آج کل. یہ کرنے والے جہاں تک گناہ گار ہیں، وہیں وہ لوگ جو بغیر سوچے بغیر سمجھے اس کو آگے بڑھا دینا، یا ان کو فوراً لعن طعن شروع کر دینا، یا برا بھلا کہنا، یا ان کی عزت کو پامال کرنا. کیونکہ دیکھیں کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے. اور اگر آج ہم کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلیں گے، بسا کل کوئی اور ہماری عزت اور آبرو سے کھیلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم آپس میں ایک دوسرے کے وقار کو حفظ نہیں کریں گے تو دھیرے دھیرے نتیجے میں سب کا وقار اپنے آپ ختم ہوتا چلا جائے گا. ایک دشمن کو ایک بہترین موقع ملے گا کہ وہ ہمارے درمیان جو عظمت ہے اس کو ختم کر دے. لہٰذا براعت کی اہمیت تبھی ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جب ہم اس کو صحیح موقع اور محل کے ساتھ ایک تو استعمال کریں، دوسرا اس کے باطن کو سمجھنے کے بعد اس کام کو انجام دیں. کہ خود کہیں ہم اسی عمل کو تو انجام نہیں دے رہے ہیں جس سے ہم براعت کر رہے تھے. تو اگر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت کرنے والا مستحق اعلان ہے، کہ یقیناً مستحق اعلان ہے، تو اگر کوئی اہل بیت کے محب کو اذیت کرے تو ہم کیا وہ مستحق لعن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مستحق برات ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ اہل بیت کے محب
اسی حکم میں ہے کہ جو حرمت اہل بیت علیہ السلام کی، ان کے محب کی بھی حرمت ہے۔ بے شک لہٰذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ عملاً ہم کہیں ایسا عمل تو نہیں کر رہے جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے۔ اہل بیت کو پسند نہیں ہے کہ محب ایک دوسرے کو بری طرح سے پیش آئیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ بے شک اہل بیت کو پسند نہیں ہے کہ کوئی حق غصب کرے کسی کا، اہل بیت کو پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی پر ظلم کرے۔ اب اگر ہم یہی عمل انجام دے رہے ہیں، اس کے بعد صبح سے شام لعن کی تسبیح پڑھ رہے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پر، تو وہ ایک طرف ہم وہ عمل کر رہے ہیں، دوسری طرف ایک ایسا عمل کر رہے ہیں جو اہل بیت کو پسند نہیں ہے، تو پھر ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لہٰذا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم مفاہیم کو سمجھ کر، باطن کو سمجھ کر صرف ظاہر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ اپنی عملی زندگی میں اس کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کریں، اور اپنے آپ کو بری صرف زبان سے نہ کریں، عمل سے کریں۔ اگر کوئی شخص غاصب ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حق کا، تو اگر کوئی شخص آج کے دور میں حق کے سعادات کو ادا نہیں کرتا، حق کے اہل بیت کو ادا نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی حکم میں شامل ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بری، یہ انسان جو ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی؟ یقیناً عائد ہوتی ہے اس کے اوپر، وہ بھی اسی حکم کا شامل ہے۔ اگر کل اہل بیت علیہ السلام کے خاندان عصمت و طہارت پر کوئی ظلم کر رہا تھا، تعزیانے برسا رہا تھا، مار رہا تھا، یا بچوں کو اذیت کر رہا تھا، آج ہم اگر کسی بچے کو ساتھ اذیت کرتے ہیں، یا کسی بزرگ کے ساتھ، یا کسی خاتون کے ساتھ، یا کسی ناموس کے ساتھ ہم برا برتاؤ کرتے ہیں، تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ ہم اپنے ہر عمل میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عزاداری سید الشہداء علیہ السلام کو انجام دیتے وقت ہمیں خیال رکھنا ہے ان چیزوں کا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم عزاداری سید الشہداء کرتے کرتے ایک ایسا عمل کریں جو بالکل مخالف ہو اس عزاداری کے جو سید الشہداء علیہ السلام کے لیے ہم برپا کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہم صرف ظاہر پر اکتفا نہ کریں، بلکہ باطن کو سمجھیں، اس کے معانی اور مفاہیم کو سمجھیں، اور اپنی عملی زندگی میں اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریں اور عمل پر کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک، جیسا کہ آپ نے فرمایا یہی طریقہ بھی ہونا چاہیے تبرہ۔ یقیناً عملی طور پر آپ نے فرمایا کہ بے شک انسان صرف ان پر تبرہ نہ کرے کہ جن کے بارے میں تاریخ میں سنتا آیا ہیں، ان آل محمد علیہ السلام نے کیا، ہمارا بھی فرض ہم ان پر کریں۔ لیکن یہی بات اس میں آپ نے بہترین بات کی، میں یہیں سے ایک چیز جو میرے ذہن میں یقیناً ان لوگوں کے ذہن میں بھی ہوئی ہوگی کہ یقیناً عمل ہونا چاہیے انسان کا، خود جو ہے ظالم کے صف میں نہ ہو، غاصب کے صف میں نہ ہو، ان چیزوں سے مبرہ ہو۔ لیکن یہی ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، بے شک تبرہ، ابھی اس میں ایک اشارہ یہ بھی تھا، اس زمانے میں سوشل میڈیا، کوئی بھی چیز اٹھایا آپ نے کسی پر تبرہ کرنا شروع کر دیا۔ تبرہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے تبرہ کیا جائے؟ دیکھیں اچھا سوال ہے کہ ایک دیکھیں کچھ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جس کا ایک طریقہ بالکل مخصوص ہے کہ یہی ایک طریقہ ہے جی، اسی طریقے سے، جیسے مثلا نماز ہے، نماز آپ اسی طرح سے پڑھیں گے، نہ آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ اس کے طریقے کو بدل سکتے ہیں، نہ رکعتوں کو بدل سکتے ہیں، نہ ترتیب کو بدل سکتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں، اس کا صرف اصول بیان کیے گئے ہیں، یعنی اصول آپ کو بتا دیے ہیں اہل بیت علیہ السلام نے، عملی اگر وہ اس اصول کے ساتھ انجام دیا جا رہا ہے تو جیسے چاہیں ویسے انجام دے سکتے ہیں۔ تو براعت کئی طریقے سے ہوگی، کبھی زبان سے ہوگی، آپ لعن کریں مثلا، بے شک، کبھی قلم سے ہوگی، آپ لکھیں، یا کسی کے رذائل جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ظلم کیا، ان کے مظالم کو یا ان کے ظلم کو ہم کسی کتاب میں تحریر کریں تاکہ نسل آئندہ تک وہ بات پہنچے، جیسے کہ ہمارے بزرگ علماء نے مسلسل یہ کام کیا ہے۔ یہ ایک عملی طریقہ ہے بات کو پہنچانے کا اور براعت کا اظہار کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسا کہ کہا گیا کہ عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچانے کے ذریعے سے، ایک تو یہ، پھر کس پر لعن کر سکتے ہیں، کس سے براعت کر سکتے ہیں، اس کا ایک کرائٹیریا ہونا ضروری ہے۔ ہم اپنے شوق سے، اپنی پسند سے، اپنے مزاج کے لحاظ سے کسی کو مورد لعن یا کسی کو مورد ستم قرار نہیں دے سکتے۔ ہمارے لیے معیار اہل بیت علیہ السلام جو معیار انہوں نے بیان کیا ہے، ہم اس معیار کے اوپر کسی کو لعن کر سکتے ہیں کہ قرآن نے کہا کہ جس نے خدا کو اور اس کے رسول کو اذیت کی وہ اس پہ لعنت ہو۔ لہٰذا اور بے شک اس پہ لعنت، جب خدا نے لعنت کی تو باقی کسی کی لعنت کرنا کا مطلب یہ کہ وہ خدا کے ساتھ تقلید میں عمل کر رہا ہے یا اس کے سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اب جو معیار بیایا گیا ہے اس معیار کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے۔ میرا اگر آپ سے کسی بات پر اختلاف ہے تو یہ سبب نہیں بنے گا کہ میں آپ کو مورد لعن قرار دے دوں، کیونکہ مجھ سے اختلاف ہونا یا میرا آپ سے اختلاف ہونا
اس بات کا موجب نہیں ہے کہ آپ مستحق اعلان یا میں مستحق اعلان ہو جاؤں. نہیں، اگر آپ کی بات اہل بیت کی بات کے مخالف ہے، اگر آپ کا عمل خدا اور رسول کو اذیت کا سبب ہے اور یہ کام جان بوجھ کے انجام دیا جا رہا ہے، تب ہم جا کر کسی پر یہ حکم صادر کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمارے بزرگان اس کے بہت احتیاط کرتے تھے. آج بھی جو لوگ احتیاط کے قائل ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ اگر کوئی مورد ایسا آ بھی جائے تو وہ اولاً علماء سے، مراجع سے رجوع کرتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر اس کام کو انجام نہیں دیتے. دوسری بات یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جب اصل واقعیت کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا بہت آسان ہے، تو آپ ایک جملہ دیکھ کر، ایک عنوان دیکھ کر، ایک 30 سیکنڈ کی کلپ دیکھ کر کسی کے عقیدے کو یا کسی کے عمل کو آپ مورد سوال قرار نہیں دے سکتے. ضروری ہے کہ آپ پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ جیسے قرآن ہے، یزید جیسا حاکم اور ظالم اسی قرآن کو مینیپولیٹ کر رہا تھا. تو کہ مثلا قرآن میں اگر آیت میں کہا گیا ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ، تو وہ بلکہ آدھی شرط کو صرف اسی جملے کو استعمال کرے اور شرط کو بیان نہ کرے، وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ کو ہٹا دے اور اللہ تقربوا الصلاۃ کہہ کر وہ بات ختم کر دے کہ خدا نے نماز پڑھنے سے علیاذ باللہ منع کیا ہے. تو اس طرح کی مثالیں کیوں تاریخ میں ثبت ہیں، اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے کہ بہت ممکن ہے کسی شخص کی کلپ جو آپ تک پہنچی ہے اس کے آدھا جملہ صرف نقل کیا گیا ہے اور پورا جملہ نقل نہیں کیا گیا ہے. لہٰذا ایسے مواقع پر ضروری، آج کے دور میں تو میں بہت تاکید کرتا ہوں، اپنی مجالس میں بھی آج بہترین موقع ہے پروگرام کے ذریعے سے کہ آپ فوراً فیصلہ نہ کریں. بہت ممکن ہے کہ اس نے پورا جملہ کچھ اور کہا اور آپ غلط دوسرا جملہ پہنچاؤ، بہت امکان ہے. جی آقا، یہی مسئلہ ہے. اور لوگ معذرت اس سوال میں ایک ذہن میں آ گیا، اس وجہ سے میں آپ قطع کلام کر رہا ہوں. وہ یہ کہ جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ بغیر تصدیق کیے کسی چیز کی جو ہے آپ جو ہے احکام یا حکم اس پر جاری نہ کریں. اسی طریقے سے تبرہ جو ہے ایک بہترین عمل ہے. کب؟ کہ جب وہ اس کے صاحب پر کیا جائے، جو مستحق اس پر کیا جائے. لیکن یہی جو باتیں آپ کر رہے ہیں، اگر اس طریقے سے لوگ بغیر جانے، جیسے آج کل ہو رہا ہے، بغیر جانے تصدیق کیے کسی کے اوپر بس کچھ چیزیں دیکھ کر اس کا پس منظر کیا نہ جانتے ہوئے اگر تبرہ کریں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے، ان کے لیے کیا فرض ہے؟ بالکل دیکھیں، بہت آسان سی بات ہے، اس کو سمجھنا بالکل ایسے جیسے دو چار کو سمجھانا کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے. اگر کوئی انسان مستحق لعن نہیں ہے اور آپ جان بوجھ کر اس پہ لعن کریں تو یقیناً روایات اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں، حدیث اس کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ پھر وہ لعن پلٹ کر آپ ہی کی طرف آئے گی. کیونکہ اگر وہ مستحق لعن نہیں ہے تو یہ لعن جو آپ کی زبان سے نکلی جب کہ وہ مستحق نہیں تھا تو یہ پھر اسی کی طرف پلٹ کے آئے گی جس نے جملہ جاری کیا ہے. لہٰذا کیوں ہم، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جس چیز سے براعت کر رہے ہیں وہی عمل اگر ہم خود انجام دے رہے ہیں تو پھر کیا فائدہ. مثلا ہم ان لوگوں پہ لعن کرتے ہیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، اور ہم خود وہی عمل انجام دیں جنہوں نے امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف جھوٹ کا بازار گرم کیا، اور ہم خود آ کر محب امیر المومنین کے خلاف جھوٹ کا بازار گرم کرے تو ہم میں اور ان میں کوئی خاص فرق نہیں رہ جائے گا. امیر المومنین علیہ السلام اپنے محبین کو، اپنے شیعوں کو پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں. وہ کیسے برداشت کریں گے کہ کوئی انسان ان کے شیعہ کو یا ان کے محب کو آ کر اذیت کرے اور اس کے بعد یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں آپ کا چاہنے والا ہوں. کس طرح کے ہم چاہنے والے ہو سکتے ہیں امیر المومنین کے جب ہم امیر المومنین کے دوسرے چاہنے والے کو ہم اذیت کر رہے ہیں. لہٰذا یہ عنوان بالکل صحیح نہیں ہے اور بہت احتیاط کا مقام ہے. یعنی ہر ایک کو لعن کرنا، ہر ایک سے براعت کرنا، ہر ایک کو مورد الزام قرار دینا جو مستحق ہے، اور وہ مستحق بھی شواہد اور قرائن کے ساتھ ثابت ہو جائے. یہاں شک اور گمان کا مسئلہ کے اوپر ہم فتویٰ یا حکم نہیں صادر کر سکتے. یہاں یقین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، بہت سے مسائل میں ہمارے لیے گمان اور شک فائدہ مند ہو جاتا ہے، لیکن وہ تب ہے جب علم نہ حاصل ہو رہا ہو. لیکن کچھ چیزوں میں علم ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اگر یہ ظرف ہمارے سامنے ہے، اگر میں شک کروں کہ یہ پاک ہے یا نجس تو میں اس کے اوپر نجاست کا حکم صادر نہیں کر سکتا. یہ طاہر کے ہی حکم میں رہے گا، والا میں شک کرتا رہوں صبح سے شام تک. بالکل اسی طرح اگر کسی پر شک خالی ہو جائے کہ یہ مورد لعن قرار پا سکتا ہے یا نہیں تو ہم اس پہ لعن نہیں کر سکتے. جی بس اس پر لعن کرنے پہ ہم یقیناً مورد لعن قرار پا جائیں. لہٰذا جب تک یقین نہ ہو جائے، 100% ثابت نہ ہو جائے کہ یہ شخص مورد لعن ہے یا اس نے ایک ایسا عمل انجام دیا ہے جو مستحق لعن ہے، تب تک ہمیں احتیاط کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ ہم وہی عمل انجام دینے کے نتیجے میں خود مستحق لعن
قرار پا جائیں. لہٰذا بہت احتیاط کا زمانہ ہے, بہت احتیاط کرنا چاہیے. اور یہاں پہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جملہ جو سید رضی نے نہج البلاغہ کلمات قصار میں سب سے پہلا جملہ جو ہے کہ فتنے کے زمانے میں اونٹنی کے بچے کے مانند ہو جاؤ, کن فی الفتنۃ کا ابن اللبون. کیوں ابن اللبون کی مثال یہ اس آج کے دور کے لیے سب سے اچھی مثال ہے کہ اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے آج کے دور میں, فتنے کے دور میں, کہ نہ ہم کسی کے ذریعے استعمال ہو جائیں, یعنی کوئی اور ہمیں استعمال کر لے جائے, اور نہ ہم کسی کے ساتھ کوئی اور ہمیں نقصان پہنچا دے. دو طرح سے ہوتا ہے, ایک دفعہ ہمارا استعمال کر لیے کوئی اور کسی اور کو نقصان پہنچائے, ایک دفعہ ہم ہی کو نقصان پہنچائے. تو ایسا عمل ہمیں فتنے کے زمانے میں اپنی زندگی اس طرح سے گزارنی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کنی دو کے جھگڑے میں, کسی دو کے فساد میں, کسی فتنے میں ہم مبتلا ہو جائیں اور ہم مورد استفادہ قرار پائیں اور کل ہمیں کو اس کا جواب بھی دینا پڑے یا ہم ہی پر ظلم کر دیا جائے. لہٰذا بہت مومن کو زرنگی کے ساتھ, احتیاط کے ساتھ عمل کو انجام دینا چاہیے اور اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. آپ کی گفتگو سے ساری باتیں واضح ہو گئی, تو اس سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے. یقیناً یہ لوگوں تک پیغام یہاں سے پہنچنا بھی چاہیے تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے. بہت سے لوگ یقیناً براءت کے عمل کیا ہے, طریقہ کیا ہے, اس سے نا واقفیت رکھتے ہیں. ابھی جیسے آپ نے بتایا, اگر انسان نہ جانتے ہوئے بھی کسی پر جو ہے کسی کی باتیں سنی, جیسے ہم نے ذکر کیا, اور اس سے براءت کرنے لگے جبکہ تصدیق نہیں کیا ہے, تو اس انسان کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ پہلے وہ جا کر براءت کے معنی کو سمجھے, اس کے بعد اس پر عمل کرے؟ تو آپ یہ براءت جو ہے آپ سرزمین کربلا مقدسہ سے لوگوں کو کیا بتانا چاہیے؟ ہر چیز کی طرح براءت کو بھی جاننا لوگوں کے لیے اس زمانے میں ضروری ہے یا نہیں؟ بالکل ضروری ہے, کیونکہ جیسے کہ ہم نے بہت کسی کل کی بحث میں ظاہراً ہم نے عرض کیا تھا کہ جس طرح تمام چیزوں کے طریقے ہیں, شرائط ہیں, اس کے لیے مقدمات ہیں, اسی طرح براءت کا بھی مسئلہ ہے. اور ضروری ہے کہ جس طرح نماز کے احکام ہمیں معلوم ہیں, جس طرح ہمیں لیے ضروری ہے کہ روزے کے احکام معلوم, اسی طرح براءت کے احکام معلوم ہونے چاہیے. مفاہیم کو معلوم ہونا ضروری ہے. اور آج کے دور میں کہ جب علم حاصل کرنا مشکل کام نہیں رہ گیا, لہذا تو ہم یہ کل نہیں کہہ سکتے کہ ہم جاہل تھے, ہمیں حکم نہیں معلوم تھا. اگر جاہل بھی ہیں تو جاہل مقصر کہلائیں گے آپ کو, کہ آپ علم حاصل کر سکتے تھے. جاہل قاصر والی وادی تقریباً آج کے دور میں بہت مشکل ہے, کیونکہ ہر چیز جب آپ کے پاس موجود ہے, ہر طریقہ موجود ہے کہ جس سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں, اپنے مفاہیم کو جان سکتے ہیں, ان کے اصل معانی اور مفہوم کو سمجھ سکتے ہیں, تو پھر آپ کل یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں معلوم نہیں تھا. اور اگر معلوم نہیں تھا تو پھر احتیاط کریں کہ جب تک وہ مفہوم آپ کے لیے واضح نہ ہو جائے اس چیز سے پرہیز کرنا ضروری ہے, خصوصاً اس دور میں. ہاں, جو مستحق اعلان ہیں ان کے لیے ضروری اعلان کرنا, لیکن مستحق اعلان جو بالکل ثابت ہیں اس میں کوئی حرف ہی نہیں ہے. لیکن جن کے اوپر شک ہے, یا وہ مومنین کے رمضے میں تھے, کل تک ہمارے ساتھ تھے, یا ہماری مجلسوں میں یا ہماری محفلوں میں بیٹھتے ہیں, اگر ان سے کوئی خطا ہو جائے, کوئی غلطی ہو جائے, تو آپ تنبیہ کر سکتے ہیں, ان سے جواب طلب کر سکتے ہیں, ان سے سوال کر سکتے ہیں, تعدیب کر سکتے ہیں. اگر آپ بڑے ہیں تو ان کو بعنوان چھوٹے ان کی تعدیب کر سکتے ہیں. لیکن فوراً لعن کا اور براءت کا دفتر کھول دینا یہ کوئی اصل چیز نہیں ہے. اور کل ہمیں جواب دینا ہے, ایسا نہیں ہے کہ جواب نہیں ہے, ہر ایک مسئول ہے, ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا. کل اگر امام حسین ہم سے سوال کر لیں, کل اگر مولا ابوالفضل عباس ہم سے سوال کر لیں کہ کیوں تم نے میرا زائر کی یا میرے محب کی توہین کی, تو ہم کیا جواب دیں گے, یہ ہمیں آج سوچ لینا چاہیے, تبھی کوئی عمل انجام دینا چاہیے. بے شک, ماشاءاللہ, بہت عمدہ گفتگو سماعت الشیخ آپ نے یہاں پر کی. یقیناً سماعت الشیخ کی بات جہاں تک پہنچ رہی ہے, جو حضرات بھی سن رہے ہوں گے, یقیناً میں گزارش کروں گا کہ جس طریقے سے آپ کے لیے اور احکام نماز ساری چیز کے لیے بیان ہوئے ہیں, اسی طریقے سے تولا اور تبرع کے لیے بھی ہے. فی امان اللہ. تو ای حسین جان از دل کشد زبون مرغ دلم به سویت پر میزنه شبونه پر میزنه شبونه مولای من حسین جان
آقای من حسین جان، مولای من حسین